अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक वफ़द जिसमें हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब, हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम अवान साहब, क़िबला मुफ्ती जमील अहमद साहब और दीगर उलमाए किराम मेरे साथ हैं। कंज़ुल उलमा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हुए हैं। जब से डॉक्टर साहब की रिहाई हुई है, अब मैं अपनी कुछ सेहत की वजह से ज़्यादा आ जा नहीं सका कहीं, तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था। इस दौरान बहुत सारे लोग अफवाह साज फैक्ट्रियाँ भी चलाए बैठे हुए थे कि शायद पता नहीं क्या मसला बन गया इनका दरमियान में कोई ऐसा। डॉक्टर साहब ने एक दिन मेहरबानी फरमाई कि डॉक्टर साहब हार्ट का मसला था, उस दिन तशरीफ़ लाए इयादत के लिए। तो हमारा प्रोग्राम तो था कि हम पहले यहाँ हाज़िर होते, तो फिर प्रोग्राम बनते बनते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर साहब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कि इस वक्त जब चारों तरफ से फितने सर उठा रहे हैं और ख़ास करके हमें उन लोगों ने जिनको हम अपना रहनुमा समझे बैठे थे, उन्होंने बीच मंझधार के बड़ा धोखा दिया। पता चला कि वो तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात का खा रहे हैं और काम किसी और का कर रहे हैं। जब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मलूना ने भौंका कराची से, तो वो सब खामोश थे, ऐसे जैसे ज़ुबानें गुंग हो गई हैं। मोहतरम क़िबला डॉक्टर साहब ने उसका रद्द बलीग फरमाया, मैदान में आके उसको जवाब दिया और चैलेंज किया। उस वक्त ज़रूरत थी कि अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाले डॉक्टर साहब के साथ खड़े होते, ताकि दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत को पता चलता कि कंज़ुल उलमा इस वक्त तन्हा नहीं है, सारी सुन्नियत इनके साथ खड़ी। लेकिन बदकिस्मती से अब वो लोग हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ खड़े होने की बजाय गैरों के साथ खड़े हो गए और इंसानियत जिस हद तक गिर सकती है उससे भी नीचे गिर के उन्होंने दुश्मनाने सहाबा अहले बैत को गालियां देने की बजाय डॉक्टर साहब को गालियां बकीं। और वो ऐसी ऐसी गालियां बकीं कि उन्हें सुन के हर अपने बेगाने ने तौबा की, कानों को हाथ लगाए और कहा कि ये आलिम हैं, ये सैयद हैं, ये बुज़ुर्गों की औलाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दिन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब के जनाज़े पे भी कहा था। उस वक्त तो भी बिल्कुल ताज़ा था काम। पूरी दुनिया से फ़ोन आने शुरू हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन है आखिर, ये क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका रद्द अमल ऐसा हुआ कि बहुत सारे मुरीदों ने उनकी बैत तोड़ी, बहुत सारे शागिर्दों ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत जिसके ओहदे संभाल के वो कई साल से बैठे हुए थे, दो जो सुन्नियों ने पाले हुए थे, वो दोनों ही उनके बारे में बहुत सारी जमात अहले सुन्नत तंजीमों ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि इनके लीडर रहते हुए हम जमात अहले सुन्नत में काम नहीं करेंगे। अखबारात में ख़बरें छपवाईं, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने क्लिप डाले, अपनी क़यादत को भी लिखा कि ऐसे लोगों को ओहदों से बरतरफ किया जाए। जमात अहले सुन्नत तो बनी ही इसलिए थी कि अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद पे जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब देंगे, लोगों की तरबियत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये छुपे रहे कई साल तक। जमात अहले सुन्नत के एक मरकज़ी सेक्रेटरी साहब भी कई साल तक उन्होंने निकाब ओढ़े रखा और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला साहब ने भी तंजीमी काम तो दोनों ने कभी ना किया, ना उनकी किस्मत में है, ना उनको पता था। अहले सुन्नत में इख्तिलाफ़ पैदा करने का काम उन्होंने खूब किया, अहले सुन्नत को धोखा देने का काम उन्होंने खूब किया। अब डॉक्टर साहब जब मैदान में आए हैं तो अब उनको समझ आई कि यार ये तो अहले सुन्नत के अक़ीदे के साथ अक़ीदे के पहरा देने वाला शख्स मैदान में आ गया है। तो वो खुल के अपनी असल की तरफ लौट गए और उन्होंने किस किस के कहने पे, मैं नहीं कहता कोई कहाँ कहाँ से उनको फंडिंग हुई है, कौन कौन उनके पीछे है,
میں نے تو ایک دن مطالبہ کیا تھا ایک تقریر میں کہ ہماری ایجنسیاں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے فتنہ پھیلانے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ وہ جن کو فنڈنگ آ رہی ہے ان کو ذرا بے نقاب بھی تو کرو نا، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑو، ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جن کا پتہ ہے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی والے ہیں، آئے کہاں سے ہیں اور فتنہ کہاں کھڑا کر رہے ہیں، ان کو آپ نے پوچھا نہیں۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کی عزت پہ پہرا دے رہے تھے، ان پہ آپ نے مقدمات قائم کیے، ان کو گرفتار کیا، پہلے ڈاکٹر صاحب کو کیا، پھر مجھے، میرے 2 بیٹوں کو، 2 شاگردوں کو، 4 آدمیوں پہ پرچے کیے۔ اور عدالتیں بھی دیکھ کے حیران ہوئیں کہ یہ ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے ہوئے۔ انتظامیہ کو کہاں سے اشارہ تھا، کون کون اس کے پیچھے تھا ہماری گرفتاریوں کے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایجنسیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب تو کریں نا جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن سے جواب دیا، انہوں نے جو حملے کیے ڈاکٹر صاحب اس کا دفاع کرتے رہے۔ حملہ کرنے والے کھلے پھر رہے ہیں اور جو دفاع کر رہے تھے ان کو گرفتاریاں اور 4تھ شیڈول میں ڈال کے، اور مجھے تو بے حد افسوس ہوا ابھی تک یہ سن کے کہ انہوں نے ابھی تک ڈاکٹر صاحب سے 4تھ شیڈول ختم نہیں کیا۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جن پہ 4تھ شیڈول لگانا چاہیے تھا ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جو ملک میں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، جگہ جگہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پہ کانفرنسیں کر کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب، اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب، تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت پہ پیرا دے رہے تھے۔ اور وہ تو سیدہ کو جو ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس سے بہت وراء الورا ہے، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب پیرا دے رہے تھے۔ اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ برپا کر کے جو کچھ برا بھلا کہا وہ سب نے سنا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی ان گالیوں کا بھی ثواب اور اجر ملے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے، اچھا وہ جو ڈاکٹر صاحب پہ فخر کرتے تھے چند مہینے پہلے تک، جو ڈاکٹر صاحب کا نام لے لے کے اپنا قد بھی اونچا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، انہوں نے بھی گالیاں دیں۔ کس لیے دیں؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا، کوئی زمین کا تنازع ہوتا، کوئی مدرسے کا معاملہ ہوتا تو پھر گالیاں دیتے تو ہم سمجھتے کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ پیرا دے رہے تھے۔ گالیاں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ پیرا دینے کے لیے دی، تو میرا الحمدللہ بڑا یقین کامل ہے اس پہ کہ کل قیامت والے دن ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ڈاکٹر صاحب کی کوشش سے آج تقریباً ہر فرد، ہر سنی اور مخلص ورکر یہ جان چکا ہے کہ پوری دنیا سے، انڈیا سے، برطانیہ، امریکہ، نیپال، بنگلہ دیش، ادھر ادھر پوری دنیا سے فتاوی علماء کے ڈاکٹر صاحب کے حق میں آئے، ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کی گئی۔ اور جو نام نہاد کچھ جال ساز تھے، 2 نمبر پیر، 2 نمبر خطیب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، اور ابھی تک بھی اپنی اس روش پہ شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی بجائے، وہ اپنی آخرت خراب کرنے پہ لگے ہوئے۔ ہم بھی ڈاکٹر صاحب کو آج پھر دوبارہ نئے سرے سے ایک دفعہ یقین دلانے آئے ہیں کہ انشاءاللہ، اچھا جمعیت علماء پاکستان کے یہ اس ورکر پورے ملک میں، جمعیت علماء پاکستان بدقسمتی سے 3 گروپوں میں تقسیم ہوئی۔ ہم نے ایک گروپ ختم کر کے 2 کر دیے، اور ان 2 گروپوں کے جتنے کارکن تھے، اس میں جتنے علماء اور عہدے داران تھے، ماں سوائے 1-2 بڑوں کے دونوں طرف سے، اور وہ سب کے سب ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور میں نے کچھ لوگوں سے کہا بھی کہ آپ کو صدیق اکبر کے دشمنوں کے ناراض ہونے کا تو فکر ہے، صدیق اکبر کے ناراض ہونے کا فکر بھی کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں سے مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ فکر کریں کہ کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار غار کے دشمنوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، کل آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں الحمدللہ یہ فخر کرتا ہوں کہ قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے کارکن جتنے جہاں جہاں بھی ہیں،
کسی گروپ میں بھی ہیں وہ عقیدے کے معاملے میں سب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہ جنگ جو ہے یہ ظاہر ہے 1-2 دن کی تو نہیں ہے، یہ چل رہی ہے، بڑی دیر سے چلے گی انشاءاللہ. اور اس جنگ میں انشاءاللہ یہ کارکن جو ہیں، یہ علماء حق جو ہیں، یہ ان کے سپاہی ثابت ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، بیماری کے باوجود 4 مہینے جیل کاٹی ہے، اپنوں بیگانوں سے گالیاں کھائی ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے عقیدے میں، اپنے موقف پہ ذرہ برابر بھی انہوں نے فرق نہیں آنے دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے. اور جو بہت سارے علماء ڈاکٹر صاحب کی اور میری گرفتاری کے بعد میدان میں آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آئے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے پورے ملک میں سے، ملتان، کراچی، حیدرآباد، سکھر وغیرہ اور 4 صوبوں سے، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بہت سارے علماء وہ ساتھ کھڑے ہوں گے اور ڈٹ کے انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا مل کے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی، ان کے ساتھیوں کی، اور میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شاگردوں نے، آپ کے فیض یافتہ جو شاگرد ہیں، انہوں نے الحمدللہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت کرنے والے ہیں ان سب کو میدان سے بگایا ہے، شکست فاش دی. ان میں سے ابھی تک جو فتوے دینے والے تھے، جو اہل سنت سے خارج کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک کسی میدان میں بھی مقابلے پہ نہیں آیا. عوام اہل سنت کو تو اس بات پہ خوش بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بڑی اور ان کے لیے حق کی دلیل اور کیا ہوگی کہ جو دن رات چیلنج کرتے تھے، بڑی بڑھ کے مارتے تھے تقریروں میں، وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو انہیں کسی میدان میں سامنے آنا چاہیے تھا، اپنا موقف ثابت کرنا چاہیے تھا، اور ان کا موقف الحمدللہ غلط ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور اہل سنت کے ایک ایک فرد کو پتہ ہے ان کا موقف صحیح نہیں ہے. اہل سنت آہستہ آہستہ 1-1 2-2 4-4 کر کے انشاءاللہ الگ ہو رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے جو نظر دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ چند سالوں کے بعد یہ سارے 2 نمبر پیر جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے، یہ مرید تلاش کرتے پھریں گے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھانے والا مل جائے. اس لیے کہ بیداری پیدا ہو رہی. آپ کی تحریک سے الحمدللہ، آپ کی کوشش سے، آپ کی جد و جہد سے پورے ملک میں الحمدللہ ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور وہ لوگ پہچان رہے کہ ہمارا کون ہے اور بیگانوں کا کام کون کر رہا ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ کون کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی مزید استقامت عطا فرمائے. اور یہ عقیدہ اہل سنت جو ہمیں ہمارے اکابرین سے ملا ہے، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے خطابات اس پہ موجود ہیں. ان علماء جو میرے ساتھ ہیں، ہم بھی دن رات یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد سے لے کے آج تک کامل اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ سب اسی عقیدے پہ رہے. ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمتہ، ہماری ساری قیادت اسی عقیدے پہ تھی جس عقیدے کا پیرا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں شب و روز. جہاں بھی ضرورت پیش آئے گی، پاکستان کے عوام اہل سنت انشاءاللہ، لوگوں کو، اپنوں بیگانوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے عوام اہل سنت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے ڈاکٹر صاحب کا 4تھ شیڈول بھی ختم کرے، پہلے کی طرح میدان عمل میں نکل کے ملک کے کونے کونے میں، ملک کے قصبے چپے چپے پہ انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے نعرے بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے.